बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 दिसंबर और पाकिस्तान में पीर की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां पर आज अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाना था, लेकिन फैसला सुनाने से ऐन पहले जज साहब फरार हो गए। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, अकेले जज साहब ही नहीं बल्कि जज साहब समेत पूरी अदालत ही फरार हो गई। आप कहेंगे ये मैं क्या कह रहा हूं। बैकग्राउंड इसका यह है कि इस केस को हैपहैजर्डली चलाया गया। रात लेट नाइट तक इसकी प्रोसीडिंग्स, प्रोसिक्यूशन इसके अंदर की गई और ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को इसमें झूठी सच्ची सज़ा दिलवाने के लिए तमाम झूठे सच्चे गवाह पेश किए गए और जल्दी जल्दी इस मुकदमे को ख़त्म करवाने के कोशिश करके आखिरकार इसका फैसला 23 दिसंबर के लिए महफूज किया कि 23 दिसंबर को यह फैसला सुनवाना है। अब ऐन उससे पहले सिविल नाफरमानी की तहरीक का वक्त शुरू हो गया और मौजूदा हुकूमत ने उसको रुकवाने के लिए एक, बस आप ये कह लें कि पैड़ी चंगी सी कमेटी बना दी। उस कमेटी के जो भी लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसमें से क्या निकलना है, ये हमने अपने पिछले व्लॉग्स में आपके सामने रख दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही ये कमेटी बनती है, इस कमेटी के बनते सार ही अकील मलिक, जो हुकूमत के आजकल तर्जुमान हैं टेलीविज़न के ऊपर, वो आकर कहते हैं कि कमेटी जो भी मुज़ाकरात करेगी उसमें इमरान खान साहब की सज़ाएं जो हैं या इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो एजेंडे का हिस्सा नहीं होगी। उसके साथ ही राणा सनाउल्लाह एक बयान देते हैं और वो कहते हैं कि अगर सिविल नाफरमानी और दूसरी चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इमरान खान साहब को अल कादर ट्रस्ट केस में शायद सज़ा ना हो। तो वाज़े तौर पर राणा सनाउल्लाह साहब ने ये गुत्थी सुलझा दी कि ये जो फैसला महफूज किया गया था और महफूज के बाद अब जज साहब और अदालत दोनों फरार हो गए हैं, इसकी वजह यह है कि ये इस पूरे केस को और इसके फैसले को बिल्कुल पूरी ढिठाई से, अपनी पूरी उरियानी के साथ ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप ये कह लें कि एक सौदेबाजी के लिए, और ये सज़ा आपको नहीं देंगे अगर आप ये बात मान जाएं या ये मान जाएं या ये मान जाएं। इसका नतीजा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पिछली दफ़ा भी राणा साहब ने कहा था कि जब हम उन्हें मुज़ाकरात के लिए कहते हैं तो वो आगे से हमें गालियाँ देते हैं। गालियाँ तो इमरान खान नहीं देते, लेकिन वो आगे से इन्हें चोर कहते हैं और इनकी औकात बताते हैं। तो राणा साहब, मैं अभी आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूं कि जब आपने ये ऑफ़र करनी है इमरान खान को कि हम आपको अल कादर ट्रस्ट केस में सज़ा नहीं देते तो आप ये काम ना करें तो ये काम ना करें, उन्होंने एक दफ़ा फिर आपको चोर कहना है, जो कि आपको गालियों की तरह लगना है। तो नतीजा आपके सामने पहले रख देते हैं, लेकिन ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस तरह की वज़नी सी कमेटी बनाई है हुकूमत ने, उसमें तो जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, वो पहले ही कह रहे हैं कि इसमें से कुछ नहीं निकलना, ये जस्ट ये टाइम बाय कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को बिल्कुल, इन्हें, मेरा तज्जिया भी यही है कि इन्हें मज़ीद जो है वो ये जो उरियानी कौम को दिखाना चाह रहे हैं, अपनी इखलाकी उरियानी, इसका मौका इन्हें मज़ीद देना चाहिए और बिल्कुल ये जो बेवज़न कमेटी है इसके साथ भी इंटरेक्ट करना चाहिए, ताकि खुलकर इनका जो जो इनकी शैलोनेस है, जो इनके अंदर ना कोई वज़न है, ना इनकी बात मानती है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी करती है। तो वो जो इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे कि मुज़ाकरात सिर्फ उनके साथ होंगे जिनके पास ताकत है, अभी ये जो दौर चलेगा इसके बाद सब कुछ वाज़े हो जाएगा। और जो चंद लोग इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करते थे मीडिया में कि देखें जी वो सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करते, उनको इन सो कॉल्ड सियासतदानों की असल औकात जो है वो नज़र आ जाएगी और आइंदा वो इमरान खान के ऊपर किसी किस्म का भी क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अगली खबर यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने शायद मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की जगह लेने का फैसला किया है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, आपको पता है, पाकिस्तान की जानी मानी और वेल रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं और उन्होंने बहुत सारे सफ़रनामे लिख रखे हैं। अब लग रहा है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, प्यारे चीफ जस्टिस अफरीदी साहब, वो भी कोई सफ़रनामे लिखना चाहते हैं। आप फिर कह रहे होंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो सफ़रनामा लिखना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन जब मैं उनके काम देखता हूँ, एक्टिविटीज़ देखता हूँ, तो ऐसे ही लगता है कि सफ़रनामा लिख रहे हैं। कभी वो रहीम यार खां पहुँच जाते हैं, कभी वो खानपुर पहुँच जाते हैं, कभी कहीं पहुँच रहे हैं।
وہ گاڑیوں کا ایک پورا قافلہ لے کے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں. یہاں میں عدالت کو وزٹ کر رہا ہوں، یہاں پر میں جیل کو وزٹ کر رہا ہوں. افریدی صاحب، آپ کا کام سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے. بہت سارے اہم کیسز وہاں پر رکے ہوئے ہیں. بہت سارا وہاں پر آئین کے خلاف کام ہو رہا ہے، انسانی حقوق کے خلاف کام ہو رہا ہے. آپ کی ناک کے نیچے اب پاکستان کا جی ایس پی پلس بھی جانے والا ہے. جی ایس پی پلس کا ان چوروں کو اور اوپر بیٹھے جو جنرلز ہیں ان کو ذاتی طور پر کیا نقصان ہونا ہے؟ نقصان تو پاکستان کو ہونا ہے. ٹیکسٹائل جو کہ پاکستانی ایکسپورٹ کا 60% ہے، جب اس میں سے 25-30% بزنس ختم ہو جائے گا جی ایس پی پلس کی وجہ سے، تو جو فیصل آباد اور بہت سارے علاقوں میں ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ مزدور ہے، ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ پوری کی پوری جو دوسری انڈسٹریز ہیں وہ سب بیٹھ جائیں گی. اور سوچئے اس سے کتنی بے روزگاری آئے گی. تو اس لیے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جسٹس افریدی کی جو سپریم کورٹ ہے، انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ملٹری کورٹس کو سویلینز کو ٹرائی کرنے دیا پہلے، اور پھر فیصلے بھی سنانے دیے. اب یورپی یونین اس کے اوپر سخت ایکشن لینے جا رہی ہے اور جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے اسے ری وزٹ کرنے جا رہی ہے. پچھلے ویلاگ میں ہم نے اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا. اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جو ہے وہ امریکہ سے بھی ہے، برطانیہ سے بھی ہے اور پاکستان سے بھی ہے. پٹواریوں کو پڑ رولا گیا ہے. رچرڈ گرینل جو کہ اب عمران خان کے بہت سارے جو ٹویٹ ہیں آج کل جو آ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو انگریزی زبان میں عمران خان کے ٹویٹس ہیں، انہیں رچرڈ گرینل جو ہیں وہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے نجم سیٹھی ہو یا پاکستان کا جیو ٹی وی ہو یا پاکستان کے اور جو لفافہ صحافی ہیں یا پاکستان کے چودھری نظام الدین ہیں، ان سب کی منجی پیڑی انہوں نے مناسب طریقے سے ٹھوک کے رکھ دی ہے. اب اس کے بعد پٹواریوں کو تو وہی شک جاتی ہے جو یہ خود ہمیشہ کرتے ہیں، جال سازی. انہیں لگتا ہے سبھی جال ساز ہیں. تو پٹواریوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ رچرڈ گرینل کا اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ اصل میں امریکہ سے بیٹھ کے شہباز گل جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں یا جبران الیاس چلا رہے ہیں. تو یہ الزامات میں کہہ نہیں رہا، یہ انہوں نے باقاعدہ لکھ کر ٹویٹ کیے کہ یہ وہ چلا رہے ہیں. اور بلکہ سو مچ سو کہ ایک بی بی ہیں جنہیں انہوں نے تمغہ حسن کارکردگی شاید دے رکھا ہے، مطلب کوئی تمغہ دے رکھا ہے. 23 مارچ کو یا 14 اگست کو تمغے سے نوازا تھا. اور انہوں نے پاکستان کے وہ جو ایک فیصل صاحب ہیں جو ہائی کمشنر ہیں پاکستان کے برطانیہ میں، جو نواز شریف صاحب کو سیاسی طریقے اور سیاسی کمیونیکیشن بتا رہے تھے، وہی میں انہیں یہی کہوں گا کہ بیچارے اپنی جو سول سروسز کا ایک احترام ہے، جو چند لوگوں نے جس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان میں ایک وہ فیصل صاحب بھی ہیں. خیر، ان سے انہوں نے یہ تمغہ جو ہے وہ ریسیو کیا تھا برطانیہ کے اندر. شمع جنہیں جو ان کا نام ہے، یہ شاید غالباً پہلے کسی ٹیلی ویژن میں بھی کام کرتی تھی، کسی ڈرامہ شرامہ میں. اس سے پہلے شاید کوئی مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی، سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ دیکھا تھا کہ غالباً کبھی ایئر ہوسٹس رہی ہیں یا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن بہرحال ٹی وی میں یہ کام کرتی تھیں. اور اس کے بعد اب انہوں نے جا کے پہلے تو انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ڈھونڈا رچرڈ گرینل کا، اور اس کو پیغام دیا کہ تمہارا جعلی اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر استعمال ہو رہا ہے. ان کی عقل دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے. انہیں لگتا ہے کہ سب باجی مریم والے کام کرتے ہیں. بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا ٹٹولتے رہے، کیا کیا کہتے. انہیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ جو اصل رچرڈ گرینل ہے وہ واقعی ان کی اتنی چھترول کر سکتا ہے. اور پھر رچرڈ گرینل نے تنگ آ کر ایک ٹویٹ کیا کہ میں کیسے بتاؤں کہ میں اصل ہوں. حالانکہ ان کو اگر عقل ہو تو یہ آنے والے صدر ٹرمپ کے بہت سارے گزشتہ ٹویٹس دیکھیں تو اس میں وہ ان کے اسی ٹویٹر ہینڈل کو ٹیگ کر رہے ہیں. اور پھر جو ریپبلکن پارٹی ہے، جو دوسرے بہت سارے عہدیدار ہیں، وہ رچرڈ گرینل کو اسی اکاؤنٹ کے اوپر فالو کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا نا، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے. تو ان کے جو ستارہ امتیاز اور حسن کارکردگی اور پتہ نہیں کون کون سو والے جو ان کو ستارے ملے ہوئے ہیں، ان کے باوجود یہ پاکستان کے لیے اور عالمی جو برادری ہے سب کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بنتے رہے ہیں. اور رچرڈ گرینل بیچارے کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو سوال کرتے رہے کہ وہ اصل ہیں کہ نہیں. تو میں آپ کو اس کا آسان حل بتا دیتا ہوں. اب دن رہ گئے ہیں بہت تھوڑے، 20-25 دن رہ گئے ہیں. اس کے بعد صدر ٹرمپ نے حلف لے لینا ہے، پھر رچرڈ گرینل نے بھی حلف لے لینا ہے یا اپنے عہدے پر کام شروع کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے بس چودھری نظام الدین سے پوچھ لینا ہے کہ اے بھائی صاحب اصل نے یا نقل نے. وہ بس نام ہی کافی ہے.
وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے، بلکہ آپ کے چودھری صاحب بتائیں گے. آپ دیکھیے گا، ہو سکتا ہے پاکستان بھی رچرڈ گرینل کے لیے کوئی ستارہ جو ہے وہ اناؤنس نہ کر دیں، یہاں سے کوئی ایوارڈ اناؤنس نہ کر دیں. تو آپ کو مکمل آپ کی تشفی ہوگی. اکیلے رچرڈ گرینل نہیں کریں گے، اور بھی بہت سارے بندے کریں گے. اب تو برطانیہ میں بھی کام شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی کام شروع ہو گیا ہے. جو جی ایس پی پلس پہ بات ہوئی ہے، تو آپ کی مکمل تسلی اور تشفی جو ہے وہ ہوگی. اچھا، اس کے بعد جرمنی کی کرسمس مارکیٹ کے اندر ایک ٹرک جو ہے، ایک ایس یو وی یا ایک ٹرک جو ہے، اس کو چڑھا دیا گیا کرسمس مارکیٹ کے اندر لوگوں کے اوپر. 5 اس میں لوگ جو ہیں ان کی جانیں گئیں. اس میں ایک چھوٹا بچہ بھی ہے جس کی جان گئی ہے، اور اس میں درجنوں جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے. وہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا نہیں سکتے، بہت ہی دردناک ویڈیو ہے. جس طریقے سے ایک سائیڈ سے اسٹریٹ کے اندر وہ گاڑی گزاری گئی اور دوسری سائیڈ تک. کہا جا رہا ہے کہ وہ سعودی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں جو جرمنی میں رہ رہے تھے، اور انہوں نے شاید وہاں پر اسائلم یا کسی بھی طرح کا ان کا سٹیٹس تھا. اور انہوں نے کچھ دیر پہلے سے، کچھ لوگ ایکیوز کرتے ہیں کہ وہ مسلمان تو تھے سعودی عرب سے، لیکن وہ اسلام کے قریب نہیں تھے، وہ بڑے لبرل تھے، یا وہ اسلام کے خلاف ٹویٹ کرتے تھے. دوسری لابی اب یہ کہتی ہے، جو مسلمان مخالف لابی ہے، یا عمومی طور پر مسلمانوں کے اوپر کرٹکس کرنے والی جو لابی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ تھے مسلمان ہی، یہ جان بوجھ کے ان کو پتہ تھا کہ میں نے یہ حملہ کرنا ہے، اس لیے یہ اینٹائی جو اسلام ٹویٹس ہیں وہ کیا کرتے تھے. بہرحال یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، جو افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے، جس کی وجہ سے پھر پوری دنیا کے اندر انفارچونیٹلی مسلمانوں کو اسلاموفوبیا اور دوسری جو نفرتیں ہیں اس کا شکار ہونا پڑتا ہے. اور اس طرح کے لوگ جو تشدد کو ہتھیار سمجھتے ہیں، وہ پھر اپنی ہی کمیونٹی کو ایونچولی جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. آگے حکومت نے آپ نے یہ جب فرانس کا انقلاب آیا تھا تو تب انہوں نے کہا تھا کہ بریڈ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ کیک کھا لیں. ملکہ صاحبہ نے تب کہا تھا. اسی طرح کا کام پاکستان میں بھی ہمارے حکمران کہتے رہتے ہیں. کبھی اسحاق ڈار کہتے ہیں یہ نہ کھائیں، کبھی کو کہتا ہے، شہباز شریف کہتا ہے 2 نہیں تو 1 روٹی کھا لیں. یہ باتیں تو چلتی رہی تھیں. اب ان کے اپنے جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں، اور وہ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے، وہ اب کہتے ہیں کہ لوگ بیجا انٹرنیٹ استعمال نہ کریں. انہوں نے کہا کہ لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، انٹرنیٹ فضول میں استعمال کرتے ہیں، جس پر ملک کے انٹرنیٹ کے سسٹم پر وزن پڑتا ہے. تو آپ برائے مہربانی انٹرنیٹ کا استعمال کم کریں تاکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بہتر ہو سکے. میں نے آپ کو کہا نا، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ کوشش نہیں کرتے، جو بولتا ہے وہ کفن ہی پھاڑتا ہے. ان کا یہی کہا جا سکتا ہے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ ہمارے لونڈا لپاڑا جی، منصور علی خان المعروف لونڈا لپاڑا. اچھا، یہ لونڈا لپاڑا تھوڑا معیوب سا لفظ ہے، یہ کوئی ہم ان کی تحقیر کے لیے نہیں کہتے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو، انکلوڈنگ می اور ادر جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب کو وہ لونڈا لپاڑا کہتے ہیں. اور یہ ان کا بڑا فیوریٹ لفظ ہے، اس لیے ہم نے یہی نام ان کو دیا ہوا ہے. تو یہ ان کا اپنا چوزن نیم ہے، یہ وہ باقی سب کو کہتے ہیں. پچھلے چند دن سے بہت تنقید کر رہے ہیں، بہت زیادہ غصے میں ہیں، اور بڑے بڑے ایسے اب تو بلو دا بیلٹ چلے گئے ہیں کہ ان کا جواب دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن چلیں، بلو دا بیلٹ چیزوں کا تو جواب نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو میرا مطلب ہے کہ جو ان کا لیول ہے وہ وہیں پر کھیلیں گے. میں اس لیول پر نہیں جاتا. پہلے بھی ہم نے ہنس کے ہی ان کی بات کا جواب دیا، لیکن اب وہ کیونکہ یہ تمام باتیں کر رہے ہیں تو ہم مجبور ہیں ان کو جواب دینے کے لیے. کیونکہ اب ڈاکٹر موحید پیرزادہ نے بھی اپنے ویلاگ میں ایک سٹوری کور کی ہے، اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ بھی ہے. اور وہ سٹوری یہ ہے کہ جو منصور علی خان صاحب ہیں، ان کو باجی مریم جو ہے وہ ہارٹس بھیجتی تھی، دل بھیجتی تھی. اب یہ کیا سٹوری ہے؟ میری تو وہ باجی بھی ہیں، مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ ساری کی ساری سٹوری جو انہی کے اپنے پروڈیوسر، کسی اور نے نہیں، جو منصور علی خان ہیں المعروف لونڈا لپاڑا جی، ان کے سابق پروڈیوسر جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں، وہ ذرا آپ پہلے سن لیجئے، پھر میں آپ کو پوری بات اگلی بتاتا ہوں. مریم کے ہارٹس آتے تھے منصور علی خان کو. میرے نزدیک یہ کوئی بہت بڑی انفارمیشن نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے. منصور علی خان جیسے اس معاشرے میں بے شمار ہیں لوگ، ہیں نا، ان کو صرف یہ لفافہ نام پتہ ہے. اور بھائی بینیفٹس ہوتے ہیں. اور یار خدا کے بندے، آپ کے پاس جو لکسس ہے، وہ جو کالی اتنی بڑی گاڑی آپ لے کے گھومتے ہیں، آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ منصور علی خان صاحب کے پاس جناب، آپ ان کی گاڑیوں کی لسٹ نکالیں گے، ان کے پاس کتنی گاڑی ہیں. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ سن لیا آپ نے یہ. اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ منصور علی خان صاحب کہتے تھے کہ کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ وہ میرا پروگرام جو ہے وہ رکھوا دے یا کہے کہ یہ سوال بیچ میں ڈال دو
اور یہ سوال نکال دوں. اب ذرا جو پروڈیوسر صاحب کی زبانی ہے کہ یہ لفافے بھی ہیں، وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ان کی کسی بہت مہنگی گاڑی کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باجی مریم انہیں ہارٹس بیچتی تھیں، دل کے نشان یا دل کی جو ایموجیز تھیں وہ بھیجتی تھیں. ظاہر ہے وہ ان کے پروڈیوسر تھے، ساتھ کام کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. اس معاملے میں تو میں نہیں جاتا کیونکہ میرے لیے وہ محترم ہیں، باجی ہیں میری. اب میں اس سائٹ پر میں نہیں جاتا. ڈاکٹر معید نے خیر اس سائٹ کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، ان کا وی لاگ آپ دیکھ لیں. میری کیونکہ میں نے ہمیشہ ایک پوزیشن لے رکھی ہے کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، وہ ایک خاتون ہیں، میری باجی ہیں، تو میں اس سائٹ پر بالکل نہیں جاؤں گا، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا. جتنی ان کے پروڈیوسر نے بات کی اتنی کروں گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ پروڈیوسر کی ریالٹی جب آپ دیکھتے ہیں، جو پروڈیوسر بتاتے ہیں، اس کے بعد لونڈا لپاڑا جی جو کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک شخص کا انٹرویو کیا، جو انفر کر رہے تھے نا، اس میں وہ جینڈر نہیں بتا رہے تھے، حالانکہ ہم سب کو پتا تھا کہ یہ مریم نواز کے ٹویٹ کی انٹرویو کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ خود ہی ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کا میں نے انٹرویو کیا اور اس شخص نے مجھے کہا کہ فلاں فلاں حصہ نکال دو. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ مجھے بتائے. گیسٹ تھا جس کا میں نے انٹرویو کیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ جی وہ نا اس انٹرویو میں سے یہ ایک دو چیزیں ذرا نکال دیجیے گا. میں نے اس بات کو نا اس وقت اگنور کر دیا کیونکہ آئی واز ریئلی افینڈیڈ کہ یہ مجھے بات کیا کہہ رہا ہے یہ گیسٹ جو ہے. میں کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں بھی ایسی کی تیسی میں دیکھتا ہوں انٹرویو کون روکتا ہے، روک ہی نہیں سکتا چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم نے صحافت کی ہے اس طرح ڈنکے کی. اس کے بعد ان کی اپنی ہی ٹیم میں سے کسی بندے نے، جس کا ضمیر زندہ ہوگا، اس نے انہیں ایکسپوز کرنے کے لیے ان کی ویڈیو لیک کر دی. اس ویڈیو میں باجی مریم ایسے ایسے کہہ کے، تو کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے، لیکن منصور علی خان عرف لونڈا لپاڑا جی، میری باجی میں جرت ہے کہ وہ آپ کو کہہ سکتی ہے کہ اب آپ نیچے بیٹھ جائیں، اب آپ کھڑے ہو جائیں، اب آپ بندر بن جائیں، اب آپ ریچھ بن جائیں، اب آپ ٹانگوں کے نیچے سے کان پکڑ لیں، یہ والا حصہ نکال دیں، یہ بند کر دیں، یہ چلا دیں، اور آپ نے وہ سب کچھ کیا. اٹ از ناؤ ریٹن ان دا ہسٹری. یہ ہونا نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں لگا رہے آپ پہ، یہ سب کچھ آپ نے کیا اور آپ نے وہ سب کچھ نکالا. دیکھیے یہ منصور علی خان ہے. کسی کے باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کے ڈکٹیٹ کرے کہ میں نے کیا سوال کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کہ مجھے کوئی پروف کر کے آ کے دکھائے. رکو ذرا، صبر کرو. اب ہم کر سکتے ہیں ریکارڈ، دیٹس فائن. ایک سیکنڈ، سوال کیا ہے؟ توشہ خانہ کے حوالے سے آپ کا نہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. کیا کسی کے باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کے ڈکٹیٹ کرے کہ میں نے کیا سوال کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تقریباً 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی ان دا ایئر 2011-12. آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے؟ بند کر دیں ذرا پلیز. کہ مجھے کوئی پروف کر کے آ کے دکھائے. میرے پاس اس کے فیکٹس نہیں ہیں. میرے پاس ہے ہی نہیں ڈیٹیل، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں، مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا. ہم نے صحافت کی ہے اس طرح ڈنکے کی چوٹ پہ. مجھے آنیسٹلی اس کا نہیں پتا، میں فیکٹس اینڈ فگرز چیک ضرور کروں. آپ چیک کر لیجئے گا، چیک کر. یہ پلیز کائنڈلی ڈونٹ وری. یہ منصور علی خان ہے، آپ کا نہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. کیا دیکھ لیا آپ نے. تو یہ تو تھی منصور علی خان صاحب کی کریڈیبلٹی. اب انہوں نے کچھ ہم سے سوالات پوچھے. انہوں نے ایک الزام لگایا کہ یہ شہباز گل صاحب پہلے پروفیسر تھے، دیکھیں اب یہ یوٹیوب کے اوپر ویلاگ کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنے چاہیے، بڑی ان کو تکلیف ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران ریاض صاحب سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پاکستان کے اندر ویلاگر ہیں. اس کے بعد یہ براجمان تھے، ان کے پاس بہت بڑی ویورشپ تھی، اور وہ ویورشپ جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہ ذرا اسکرین پر دیکھیں. یا آپ کو پچھلے کئی مہینوں کے ان کے آپ کو تھمبنیل دکھاتے ہیں. میں حالانکہ عمران خان کا چیف آف سٹاف رہا ہوں، ابھی بھی ان کی پارٹی میں ہوں، ابھی بھی عہدیدار ہوں، اس کے باوجود آپ ذرا ہمارے چینل کے تھمبنیل دیکھیے. ہمارے ہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہے. ہاں جہاں پر ان کی خبر ہوتی ہے وہاں پر ان کی تصویر آتی ہے، اور لیکن آپ دیکھیں گے کہ ڈائیورس ایشوز کے اوپر ہم ویلاگ کرتے ہیں اور دونوں طرف آپ کے چل رہے ہیں، ان کے بھی تھمبنیل چل رہے ہیں اور ہمارے بھی. اور یہ ہمیں تانا دے رہے تھے کہ ہم عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں. تو ذرا غور کیجئے کہ ہم دونوں میں سے کون عمران خان کا نام استعمال کرتا ہے. حالانکہ دل ان کو کوئی اور بھیجتا ہے، لیکن بل یہ عمران خان کو بھیج رہے ہیں. مطلب کہ کیونکہ اس کے بغیر ان کا دھندا چلتا نہیں تھا. اب جب ہم آئے کیوں سب سے پہلے؟ میں ظاہر ہے یہ ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے فریجیں بیچتے تھے. اب مجھے نہیں پتا، یہ ڈینائی کر سکتے ہیں بہت سارے. عدیل راجہ صاحب اور دوسرے جو جرنلسٹ ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ پہلے فریجوں کی دکان پہ کام کرتے تھے، اور کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن وہاں سے یہ خبریں پڑھنا شروع ہوئے اور ڈائریکٹلی اس کے بعد یہ اپنا اینکر صاحب بن گئے.
میرا ماضی یہ کہ میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا تھا، پھر امریکہ کی ایک بڑی درسگاہ میں پڑھاتا تھا. اب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر، تو میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ امریکہ میں کیونکہ ٹیکس فائل کرنا پڑتا ہے ابھی بھی اور تب بھی. جب میں امریکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو میں اب سے کئی گنا زیادہ پیسے کماتا تھا، اب سے کئی گنا بہتر لائف سٹائل گزارتا تھا، بہتر کلاس میں سفر کرتا تھا، بہتر گاڑی چلاتا تھا. بہتر کا مطلب مہنگی، فائنانشل میں اسپیکٹ میں بتا رہا ہوں. لیکن اب ان کے لیے یہ مسئلہ کیوں ہے؟ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تنخواہ ہو اور اچانک سے اسے 5-10 ہزار ڈالر کہیں سے آنا شروع ہو جائیں اس طرح کے کام سے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہاں بہت پیسہ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ کے اندر اگر آپ فزیشین ہیں یا آپ لائر ہیں یا آپ کیٹیگری اے کی جو ٹاپ 50 یونیورسٹیز ہیں ان میں سے کسی ایک یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، اور وہ بھی آپ بزنس اور لیڈرشپ کے پروفیسر ہیں، تو آپ اتنے پیسے کماتے ہیں کہ وہ کم از کم آپ کو پھر وی لاگز یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ پیسہ وہ والا نہیں دے سکتی. لیکن کیونکہ ان کو، میرا نہیں خیال کہ یہ باہر کسی ایسی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں یا ان کی کوئی ایسی اویئرنیس ہے یا ان کو کوئی ایسا شعور ہے، تو وہ کیونکہ بس دل بھیجنے اور ریسیو کرنے تک ہی ان کی بیچارے کی دنیا ہے، اور یہ ہٹا دو اور یہ لگا دو اسی تک وہ ہیں. اور زیادہ سے زیادہ یہ کر لیتے ہیں کہ 24 تاریخ کو انہوں نے ایک فکسڈ میچ کھیلنے کی کوشش کی تھی، اور وہ کھیلا تھا انہوں نے عظمہ بخاری صاحبہ سے، ان کو بلا کے ایک فکس پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی. وہ پھر یہ پکڑے گئے تھے ادھر، یہ موقع پر جرمانہ پبلک نے کر دیا تھا، وہاں سے بھی پتلی گلی. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ان کی جو ویورشپ تھی وہ، کیونکہ ہم نے ان کو ایکسپوز کیا، ان کی یہ جو تمام 2 نمبریاں تھیں، کیونکہ یہ دونوں طرف کھیلتے ہیں. آپ کو میں نے دکھایا کہ ہر تھم نیل یہ عمران خان کا استعمال کرتے ہیں، ہر ان کے ویلاگ میں عمران خان ہوتا ہے، اور یہ 10 ویلاگز جو ہیں ان میں سے کسی 1 2 یا 3 میں مریم نواز پر تنقید کر دیں گے، نواز شریف پر تنقید کر دیں گے. ہمارے لوگ تھوڑے سے بھولے بالے ہیں. آپ نے دیکھا نا پی ٹی آئی کے اندر بھی جو سٹنٹ مین تھے آپ نے ان کو ہیرو مان لیا. جو لوگ بعد میں غائب ہو گئے وہ آپ کو بتاتے تھے کہ ہم بہادر ہیں، ہم نکلے تھے، ہم نے لوگوں کو نکالا تھا. تو ہمارے ہاں لوگوں کو بیوقوف بنانا خاصا آسان ہے. اسی وجہ سے تو جاوید چودھری کو ایک عرصے تک 25-30 سال لوگ بہت بڑا مفکر سمجھتے رہے، بہت بڑا ایک دانشور سمجھتے رہے، اور بعد میں وہ بھی نکلے میرے بھائی سانڈے کا تیل بیچنے والے. تو اسی طرح سے جب میں پاکستان میں نے یہ ساری سیاست اور اس طرح کے لوگ دیکھے کہ ان کا پورا راج ہے پاکستان میں بیانیاں بنانے کے اوپر. اور یہ جب آرمی چیف کو مل کے آئے یہی لونڈا لپاڑا جی، تو انہوں نے بتایا کہ میں ادارے کو مل کے آیا ہوں. تمام گندے کام یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کرتے ہیں، نون لیگ کے لیے بھی کرتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو دل تو نہیں بھیجتی ہوگی، وہ کچھ اور بھیجتی ہوگی، لیکن ادھر باجی کی طرف سے تو چلیں دل آ جاتے ہیں. وہ بھی ان کا پروڈیوسر بتا رہا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور ان کے لیے دھندا کرتے ہیں، اور پھر کچھ نہ کچھ تنقید نون لیگ وغیرہ پر بھی کر دیتے ہیں. اور اس وجہ سے آپ لوگ بھی انہیں پسند، کیونکہ دونوں طرف کھیلتے ہیں. تو یہ دونوں طرف کھیلا کرتے تھے، ان کو پھر ہم نے ایکسپوز کیا. یہ ہماری جسارت ہے، غلطی ہے، معذرت چاہتے ہیں. اور جس وجہ سے اب یہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے ویلاگ کیوں کیا ہے، آپ ویلاگ کیوں کرتے ہیں، آپ عمران خان کے نام پر کرتے ہیں. وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ نام پر، حالانکہ کریں بھی تو ہمارا حق ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کا ہم پہ حق ہے، ہمارا ان پہ حق ہے. لیکن آپ جن کو دل بھیجتے اور لیتے ہیں، آپ ان کی ذرا روز لگائیں نا تصویر اور ان کا نام. آپ تو ساری کی ساری تصویریں عمران خان کی لگاتے، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، عمران خان پوری قوم کا لیڈر ہے، اچھا کرتے ہیں اگر آپ لگاتے ہیں. لیکن آپ میں پھر انسانیت ہونی چاہیے، آپ میں کوئی اخلاقی اقدار ہونی چاہیے. آپ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کرتے ہیں آپ، بلکہ اسی میں آپ، میں یہی کہوں گا معذرت کے ساتھ، اس میں تھوکتے ہیں. جس عمران خان کا نام روز استعمال کرتے ہیں، جب موقع ملتا ہے تو آپ باریک واردات بھی انہی کے خلاف ڈالتے ہیں. آپ میرے کپتان، اور سب سے پہلے ہم ہی نے آپ کو میرے میزبان کہہ کے آپ ہی کے چینل پر، آپ ہی کے اسٹوڈیو کے اندر آپ کی طبیعت جو ہے، آپ کی، جیسے آج کل رچرڈ گرنال صاحب جو ہیں وہ سب کی منجی پیڑھی ٹھوک رہے ہیں، شاید یہ ہمارے ذمہ لگا تھا. تو بہرحال مختصر بات یہ کہ جب میں پاکستان میں تھا تو میں نے دیکھا کہ اس طرح کے لوگ جن کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے، میں دین ایمان کوئی مذہب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں یہ اخلاقیات جو جرنلزم کی اس کی کہہ رہا ہوں. کوئی فریجیں بیچتا ہوا اٹھایا اور سیدھا ہی بغیر کچھ پڑھے پڑھائے سیکھے سکھائے سیدھا ٹھا کر کے وہ اینکر بن گیا ہے، اور پھر اپنا ضمیر گروی رکھ کر یہ بیانیاں بناتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو میں نے اس دن فیصلہ کیا تھا جب مجھے اٹھایا گیا تھا اور وہ سارا ظلم کیا، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ اندر ہی اندر سے اس پر بڑے خوش تھے، تو اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب مجھے فائنانشلی نقصان ہو یا فائدہ ہو،
میرے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہے, اور وہ میں نے آپ کو پورا رکھ دیا سامنے کہ وہ فائنینشلی تو نقصان ہی ہے. جو آپ وہاں پر ایز تھی, کمفرٹ تھی, کام کا جو دورانیہ تھا اور تمام چیزیں, اس کے باوجود یہاں پر جو ان کو ایکسپوز کرنے کا مزہ آتا ہے اس سے ایک اپنا ہی مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو میں نے تب فیصلہ کیا تھا کہ ویلاگ کیے جائیں گے اور ان کو ایکسپوز کیا جائے گا. تو اب میں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں. آپ کی ویورشپ کم ہوئی ہے, خاصی کم ہوئی ہے, اور آپ اس میں فرسٹریٹ ہو گئے ہیں, اور اب آپ تقریباً گندی گالیاں دینے تک آ گئے. اب ہوا کیا ہے کہ اس نے وہ جو باقی جو پی ٹی آئی کے بہت سے لونڈے پڑے ہیں نا, میری اطلاعات کے مطابق اس نے تقریباً سب کو کراس اوور کر لیا, ایک رہ گیا ان ٹرمز آف ویوز اینڈ آل دیٹ. اس نے سب کو کراس اوور کر لیا, سارے پیچھے رہ گئے. اٹھا کے دیکھیے گا, بڑے مزے کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, صرف ایک رہ گیا. میری پریڈکشن یہ ہے اس کو بھی بیٹ کر گیا, شہباز گل اس کو بھی بیٹ کر جائے گا. میں آپ کو بالکل گندی گالیاں نہیں دوں گا. میں آپ کو دوبارہ مشورہ دوں گا کہ آپ دل بھیجیں اور دل ریسیو کریں. جس دن آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے, پبلک آپ کو دوبارہ دیکھنا شروع کر دے گی, زیادہ دیکھنا شروع کر دے گی. آسان حل ہے, سچ بولنا شروع کریں. آسان حل ہے, رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونا شروع کریں, وہ کسی کی بھی ہو. جو کوئی غلط کر رہا ہے اس کے خلاف بات کریں, جو سچ کر رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ جو آپ کے پروڈیوسر نے آپ پہ الزامات لگائے ہیں, لفافہ اور فیورز اور یہ تمام چیزیں, جو آپ دوسروں کو لونڈا لپاڑا کہتے ہیں اور آپ اصل میں باجی مریم کے لونڈے بنے ہوئے ہیں. اور لونڈے کا مطلب یہ کہ آپ لفافہ بنے ہوئے ہیں ان کا, اور ان کے ایما پر سب کچھ کر رہے ہیں. تو جس دن آپ چھوڑ دیں گے, پبلک آپ کی طرف دوبارہ متوجہ بھی ہوگی اور آپ کا کام بھی چل پڑے گا. ویلاگ تھوڑا لمبا ہو گیا ان کی وجہ سے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.